अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से और एक ऐसा फ़ैसला जिसकी तवक्को या इसका इंतज़ार बड़े अरसे था। तकरीबन 1.5 साल पहले जब 9 मई का सान्या हुआ और 9 मई के सान्ये के बाद एक मुल्क में डिबेट हुई कि बहुत से ऐसे मुकदमात हैं, बहुत सी ऐसी इंस्टॉलेशंस थी जिन पर हमला हुआ जो कि हसास नौयत की थी, जिस तरह कोर कमांडर कराची का लाहौर का घर था, या फिर ये है कि जो मियाँ वाली का एयरबेस था और बहुत सी ऐसी जगह थी, ऐसे मकामात थे जहाँ हसास जो अदारे हैं उनकी मलकीती इमारतों को निशाना बनाया गया। डिबेट ये हुई कि क्या 9 मई के जो मुलजमान हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए या दहशत गर्दी की अदालतों में या नॉर्मल अदालतों में। इस पर सिविल सोसाइटी में एक बड़ी लंबी बहस हुई और मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और बंदयाल साहब की ऑनरेबल उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उनकी जो सदारत में, उनकी चेयर में जो एक फ़ैसला आया कि स्टे दे दिया गया कुछ अरसे के लिए और कहा गया कि मुकदमात को तो कंटिन्यू किया जाए, यानी समातें तो जारी रहें लेकिन फ़ैसला ना सुनाया जाए। डिबेट ये थी कि उस स्टे की वजह से बहुत से ऐसे अफराद थे जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी। बहुत से ऐसे अफराद थे जिनके मुकदमात जो थे, मामला ज़ेर समाअत थे और इसलिए कोई फ़ैसला ना हो सका कि मामला जो था वो गुमगो की कैफियत थी। कुछ लोग बरी भी हुए, तकरीबन 20 के करीब अफराद ऐसे थे जिनको इस दौरान जो था वो रिहा कर दिया गया। मुसलसल एक इसरार था कि कुछ हसास नौयत के मामला ऐसे हैं जिनकी फौरी समाअत ज़रूरी है, जिन पर जल्दी फ़ैसला आना ज़रूरी है, लेकिन वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले की वजह से वो डिले होता गया। आज सुबह जस्टिस अमीनुद्दीन की सदारत में जो 7 रुकनी बेंच था उसने आज फ़ैसला दिया और इस बात की इजाज़त दे दी कि जो मामलात हैं, जो केसेस हैं, उन पर फ़ैसले सुनाए जा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो मशरूत जो है वो इजाज़त दी है। शर्त क्या है, क्या शर्तें लगाई हैं और अब इस फ़ैसले के बाद ये मामला 9 मई का जो था, जो कि सानहात में से एक है, वो मामला कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे आज। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान राजा खालिद साहब। राजा साहब, ये बताइएगा कि आज जो फ़ैसला आया है, क्या उसके बाद फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त दे दी गई है, ये हक़ मिल गया है आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब, गुजारिश इस तरह से है कि सिविलियन का ट्रायल पहले भी कोर्ट ने नहीं रोका था। उन्होंने कहा था कि जो हतमी फ़ैसला है, फाइनल जजमेंट, उसे अनाउंस ना किया जाए। इसकी हद तक स्टे था, तो अब कोर्ट ने ये इजाज़त दे दी। इससे पहले आपको याद होगा कि चंद दिन पहले अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव कर दी गई थी कि जिन लोगों का ट्रायल कंक्लूड हो चुका है तो उनका फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दे दी जाए। कोर्ट ने उससे इत्तफाक नहीं किया था। और फिर आपको पता है कि इस केस की डे टू डे हेयरिंग शुरू हो गई थी। आज भी कोर्ट ने बाकी अपनी लिस्ट मेरे ख्याल में कैंसिल कर दी, जिस तरह से हम देख रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स पे। और उन्होंने कहा कि आज हमने सिर्फ ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केस है, इसकी समाअत करनी है। तो फिर शायद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी और आगे छुट्टियां भी आ रही हैं, तो बेहतर ये है कि जिन लोगों के ट्रायल कंक्लूड हो चुके हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर ऑर्डर्स, जजमेंट्स, तो वो इजाज़त दे दें ताकि वो फ़ैसला अनाउंस कर दें। देखिए ना, आप किसी को अगर 1 साल की सज़ा होनी है, सपोज़ ये जो 85 लोग हैं, तो 1 साल तो वो गुजार चुका है। 1.5 साल की भी होनी है तो 1.5 साल भी गुजर गया, 2 साल की भी होनी है तो माफ़िया वगैरह कुछ मिला के ऐसे मुलज़िम ज़रूर होंगे जिनको अगर 1.5 साल की सज़ा मिलती है तो वो अपनी सज़ा पूरी कर जी, चुके हैं। सज़ा पूरी कर चुके हैं। अब किसी फ़र्द को जो सज़ा उसकी बनती है उससे ज़्यादा डिटेन रखना, ये मैं समझता हूँ कि कानून की खिलाफ वर्जी है, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं ज़ाहिर है हर कैदी के, उनकी भी खिलाफ वर्जी थी। और फिर अदालत उज़्मा ज़ाहिर है, बीइंग अ प्रोटेक्टर, बीइंग अ डिफेंडर एंड बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, उन्हें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। लिहाजा उन्होंने मैं समझता हूँ कि बरवक्त फ़ैसला किया और इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है। लेकिन यहाँ मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट को ये फ़ैसला बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि इस मखमसे से, इस तज़ब्ज़ुब से लोग निकल जाते कि जिस तरह से कहा जा रहा है, आप भी सुन रहे हैं कि जी 1.5 साल से लोगों को वैसे ही डिटेन किया हुआ है, उनका ट्रायल नहीं हो रहा। अगर किसी ने कोई जुर्म राज किया साहब, है, ये यहाँ पर मैं आपको करूँगा, इंटरवीन करूँगा। फिर इस ताख़ीर का ज़िम्मेदार जो है
وہ کون ہے؟ وہ سابق بینچ ہے جس نے سزا یا پھر معاملہ طوالت کا شکار ہوتا رہا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ذمہ داری کس پہ ڈال سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی وہ سپریم کورٹ خود ہے. سپریم کورٹ کا وہ بینچ اس نے دیکھیں. اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ 1967 میں جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اندر ایک ترمیم لائی گئی. 21D2 کا اضافہ کیا گیا. 21D2 یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ سولین کا ٹرائل کر سکتے ہیں ان سولین کا دو دے آر ناٹ سبجیکٹ ٹو دی آرمی ایکٹ، لیکن جنہوں نے آرمی کے ارسنلز پہ، آرمی کی بلڈنگز پہ، آرمی کی تنصیبات پہ، آرمی کے دیگر انسٹیٹیوشنز پہ، آرمی کی جو مملوکہ جگہ ہیں ان پہ حملہ کیا، اسالٹ کیا، تو دے کین بی ٹرائڈ بائی دی ملٹری کورٹس. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد پھر آن ورڈز آج تک، یعنی آپ ماضی میں دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ریسنٹ پاسٹ میں گورنمنٹ تھی اس کے اندر بھی 35 سولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا، اور بلکہ ایکسیکیوشن ہوتی رہی. بہت سارے سولینس ہیں. مشرف دور میں آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے ان پہ حملہ کیا تھا، جھنڈا چیچی کیس آپ کو یاد ہوگا جو 2 بلاسٹ ہوئے تھے، اس میں جو لوگ ملوث تھے اس میں کچھ آرمی کے لوگ بھی تھے لیکن زیادہ سولینس تھے. تو ان کی ایکسیکیوشن ہو گئی، انہیں بلکہ پھانسی کی سزا ہو گئی اور وہ ایکسیکیوٹ کر دیے گئے، وہ ہینگ کر دیے گئے تھے. تو یہ ہوتا آیا ہے، اور آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہی ہولڈ کر رکھا تھا، یعنی اس فیصلے سے پہلے بیفور دس ججمنٹ جو بندیال صاحب کے بینچ نے سنائی تھی، یہ ہولڈ کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جنہیں آپ اگر سولین کا ٹرائل ملٹری کورٹ کرتی ہے تو 3 چیزیں آپ 3 گراؤنڈز پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں بیفور دی ہائی کورٹ ان ریٹ جوریسڈکشن. وہ ہے اگر میلا فائڈیا آن دی پارٹ آف دی پروسیکیوشن آپ بدنیتی ثابت کر سکیں، پھر کوورم نان جوڈس، پھر ساتھ اس کے آ گیا وداؤٹ جوریسڈکشن، اگر وہ فورم جس نے آپ کا ٹرائل کیا اس کی جوریسڈکشن نہیں بنتی تھی. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر کوئی پروسیجرل ڈیفیکٹ ہے، کوئی اللیگلٹی یا ارریگولرٹی کمٹ ہوئی، تو اس بنیاد پہ آپ آ سکتے ہیں کورٹ میں، لیکن وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اپیلیٹ کورٹ نہیں سمجھی جائے گی. یعنی ہائی کورٹ کانٹ سٹ ایز اے اپیلیٹ کورٹ اوور دی ملٹری کورٹ. ملٹری کورٹ کے ٹرائل کے خلاف جو اپیل ہے وہ ملٹری کورٹ آف اپیل میں ہی جائے گی. اس کے خلاف آپ ریٹ میں آ سکتے ہیں، اور ریٹ میں جا کے آپ جو ایویڈنس میں اپیل میں جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایویڈنس کو مس ریڈ کیا گیا، مس کنسٹرو کیا گیا، نان ریڈنگ کی گئی، لیکن یہ تینوں باتیں وہاں پہ آپ نہیں کر سکتے. وہاں پہ ایویڈنس کو آپ ڈسکس نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ اجازت مل گئی ہے اور اب معاملہ آگے بڑھے گا، کچھ ایسے کیسز ہیں، ایسے افراد ہیں جن کے خلاف 9 مئی سے متعلقہ کیس ہیں لیکن وہ ATC میں ہیں یا دیگر کورٹس میں ہیں. کیا اب یہ ممکن ہوگا کہ جن لوگوں کے ٹرائل کو سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، کئی جگہ پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، کیا ان کو بھی شفٹ کیا جا سکے گا اگر ضرورت پڑے ملٹری کورٹس میں؟ دیکھیں یہ تو فیڈرل گورنمنٹ دیکھے گی اسے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جن کے خلاف چارج بھی فریم ہو گیا، جو آلریڈی جن کے چالان بھی ہو گئے، تو ان کے خلاف پروسیڈنگ انیشیٹ کر دی، کاگنیزنس لے لیا سول کورٹ نے یا ATC نے، تو ان کے کیسز ملٹری کورٹس کو بھیجے جائیں گے. میرا خیال ہے شاید ایسا نہ ہو، لیکن اسٹل دی ڈسکریشن از ویسٹڈ ود دی فیڈرل گورنمنٹ. یہ اس کا چوائس ہے کہ اگر وہ سمجھے کہ ان کا اس طرح سے گروسم اور گھناؤنا کردار تھا 9 مئی کے والے سے، سنگین ترین جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا، یا پرنسپل ایکیوز تھے یا ماسٹر مائنڈ تھے، تو پھر دے کین بی ٹرائڈ بیفور ان دی ملٹری کورٹ. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو 1.5 سال ہے تو وہ گزر گیا، لیکن آج اس فیصلے کے بعد ابھی یہ اختتام نہیں ہے بلکہ یہ آغاز ہے، جو کہ ایک قدغن تھی، ایک رکاوٹ تھی راستے میں مقدمات چلانے میں. اب چونکہ اجازت ہوگی تو اب زیادہ تیزی سے یہ پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا. دیکھیے نا، میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے بالکل ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے، اور پھر ایک اجازت دی گئی جی کہ ٹھیک ہے آپ ان کا ٹرائل کر سکتے ہیں لیکن فائنل ججمنٹ آپ اناؤنس نہیں کریں گے. اور سپریم کورٹ نے اپنے جو ماضی کی پریسیڈنٹس تھیں، جو ججمنٹس تھیں، جو اوبیٹر ڈکٹا تھا یا ڈکٹمز تھے جو اس سے پہلے وہ لے ڈاؤن کر چکا تھا، اسے ایک طرف رکھتے ہوئے، اسے بالکل سمجھے کہ اگنور کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سولین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارا جو 1967 کا ایکٹ تھا اسے، اس کی وائریز کو چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ جو 21D ہے تو اسے انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. ایک تاثر یہ ہے، ایک ڈبیٹ یہ ہے کہ اگر یہ تاخیر نہ ہوتی اور یہ اسٹے نہ ہوتا عام لفظوں میں یا قدغن نہ لگتی،
تو 9 مئی کا انصاف جو ہے بہت پہلے ہو جاتا ہے اور پھر 26 نومبر تک نوبت نہ آتی. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ طارق صاحب بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہ بڑا انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دکھتے دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر دیکھیں کہ کیپٹل ہل پہ لوگ گئے, فوراً انہوں نے کاگنیزنس لیا کورٹس نے, اور اسپیشل کورٹس بھی کنسٹیٹیوٹ کی گئیں, اور 4th دے ور بکڈ. اسی طرح آپ انگلینڈ میں ابھی دیکھیں کہ لوگوں نے ایک فیک نیوز کی بنیاد پہ وہاں پہ رائٹس کیے, جس کے نتیجے میں وہاں 24 گھنٹے عدالتیں کھولی گئیں اور وہ بک کیے گئے. یعنی جو ایون جو مائنرز تھے انہیں بھی سزائیں دی کہ جو اس میں انوالو تھا. آپ جب جرم کو فوراً اس کا سدباب نہیں کرتے, اس کا انسداد نہیں کرتے, اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے, یا آپ پنشمنٹ نہیں دیتے, تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو مجرم ہیں, جو معاشرے کا ناسور ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو لہٰذا فوراً کرب کرنا چاہیے اور فوراً کاگنیزنس لینا چاہیے تھا. یہ آپ نے ایک تو لوگوں کے حوصلے بڑھائے کہ جی 9 مئی کا واقعہ کر کے بھی لوگ بالکل سلامت ہے, کچھ نہیں ہوا, ان کا کیا ہو گیا کہ ہمارا ہوگا. تو ضروری تھا کہ یہ بالکل 3 ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ودن 3 months اسے کنکلوڈ کیا جاتا, اور جو واقعی اس میں لوگ شامل تھے, انوالو تھے, انہیں قرار واقعی سزائیں دی جاتی, ایگزمپلری پنشمنٹس ہوتی, تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کرتا کہ پاکستانی ہونے کے باوجود پاکستان پہ اٹیک کر سکے. لیکن ایک ڈبیٹ اس سے آئے گی جو پہلے بھی تھی کہ جی اگر ملٹری کورٹس پہ مقدمات شروع ہو گئے, سماعتیں شروع ہو جائیں گی, تو پھر جو بنیادی حقوق ہے کسی شہری کے ایک آئینی مملکت میں, ایک ڈیموکریسی میں, وہ سلب ہو جائیں گے یا وہ غصب ہو جائیں گے. دیکھیے بنیادی حقوق کیا ہیں. بنیادی حقوق کا اس حوالے سے آرٹیکل ہے 10A, فیئر ٹرائل کا حق ہے. فیئر ٹرائل کا حق ہر شہری کو حاصل ہے. فیئر ٹرائل کیا ہے کہ آپ اسے اس کی چوائس کا کونسل دیں, جو چاہتا ہے کہ میں فلاں کو وکیل کروں اسے وہ وکیل ملنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اسے ڈیفنس کی شہادت پیش کرنے کا موقع دے, اسے ایٹ لینتھ سنیں, جتنی وہ بات کرنا چاہتا ہے اس کی تسلی کے مطابق اسے سنیں, فیئر اپرچونیٹی دیں, رائٹ آف ہیئرنگ دیں, یعنی اس کا لیکن فورم اپنے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک نہیں بلکہ پاکستان میں بہت سارے ٹریبونلز ہیں, بہت مختلف طرح کی کورٹس ہیں. وہ سول کورٹس بھی ہیں, وہ ریونیو کورٹس بھی ہیں, وہ ملٹری کورٹس بھی ہیں, وہ ATC کورٹس بھی ہیں, وہ سروس ٹریبونلز بھی ہیں, بہت سارے اس طرح کے ٹریبونلز ہیں. تو جو بھی فرد ہے اسے فیئر اپرچونیٹی اس کا رائٹ بنتا ہے, سفیشینٹ اپرچونیٹیز اس کا رائٹ بنتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو دہشت گرد ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی, میں اس سے ہٹ کے بات کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے کیس میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کے فنڈامنٹ رائٹس, وہ ٹھیک ہے, اس کا فنڈامنٹ رائٹ دیٹ از اونلی کنفائنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف آرٹیکل 10, یعنی اس کو کیس لڑنے کا حق دیا جائے, اس کے کیس دفاع کا حق دیا جائے, فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس نے جو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو وہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں اور لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جس بری طرح سے وہ زخمی کر کے دباؤ, یعنی ان کے فنڈامنٹل رائٹس اور ان کے جذبات نہیں ہیں کہ جن کے عزیزوں نے جان کی قربانی دے کے اس وطن کی حفاظت کی, اور ان کے شہداء کی یادگاروں کو پہ پتھر برسائے گئے, ان کے مجسمے اکھاڑے گئے, ان کے مزارات پہ پتھراؤ کیا گیا, ان کے تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں. دیکھیں اس سے ایک اور ڈبیٹ سامنے آتی ہے کہ جب یہ آگے چلیں گے معاملات, تو کیا یہ اپلیکیبل ہوں گے صرف ان لوگوں پر جنہوں نے خود ذاتی طور پر براہ راست دہشت گردی کا کوئی ایکٹ کیا ہے, یا جو فیسیلیٹیٹر ہوں گے, سہولت کار ہوں گے, یا ابیٹرز ہوں گے, یا وہ لوگ جنہوں نے پرووکیشن کی, یا جو ماسٹر مائنڈ تھے, ان پر بھی یہ مقدمے جو ہیں اس صاحب ڈیفینیٹلی جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو ابیٹرز ہیں, وہ بھی چارج ہوتے ہیں. چونکہ عموماً جو ایک ورکر ہے نا, وہ اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی, وہ جو اکسانے والا ہوتا ہے, کوئی پلان کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا کہ پاکستان پینل کوڈ کو بھی آپ دیکھیں, اس میں سیکشنز ہیں. 109 ہے بیٹمنٹ کے حوالے سے, کامن انٹینشن کے حوالے سے 34 سیکشن ہے کہ کامن انٹینشن کی بھی وہی سزا ہے. بے شک جو قاتل ہے یا جو ایکیوزڈ ہے, جس نے جا کے موقع پہ واردات کی, اس کو اگر ڈیتھ پینلٹی ہے سپوز قتل کیس میں, تو جس نے اسے بھیجا, اسلحہ دے کے بھیجا, یا جس کی انسٹیگیشن پہ, ہدایت پہ وہ گیا, اس کی بھی وہی سزا ہے. تو وہ دے آر ایکولی لائبل ٹو بی پراسیکیوٹیڈ انڈر دی آرمی ایکٹ اور پینل کوڈ.
اچھا سر، ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ جو عام ڈبیٹ ہے ہمارے اس سے ہٹ کر ابھی ایک کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے رہنماؤں نے، کہ جی ہم اگر ہماری فلاں فلاں شرطیں نہ مانی گئیں تو ہم سول نافرمانی کی کال دیں گے. کیا ایک ایسے کسی مملکت میں رہنے والا شہری جس پر کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، یا اس کا کوئی ممبر قومی اسمبلی، یا اس کا کوئی منسٹر، یا فارمر کسی بڑے عہدے پر فائز رہنے والا شخص سول نافرمانی جب کی کال دیتا ہے تو اس پر کیا کیا حدود جو ہیں لاگو ہوتی ہیں، کیا اس پر قدریں لگتی ہیں، اور کیا یہ آئینی ہے کہ آپ کہیں جی کہ کرنسی چھوڑ دو، یا ہنڈی سے پیسے بھیجو، یا آپ بجلی کا بل جلا دو؟ از اٹ پاسبل، از اٹ کانسٹیٹیوشنل؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں رائٹ فرام 1947، میں نے تو نہیں، میں جو ہسٹری پڑھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے اس طرح کی کال نہیں دی. ایجیٹیشنز ہوتے رہے. 2014 میں دی تھی پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی نے دی. پی ٹی آئی میں وہی ان کی کال ہی ہے، اور دوسری دفعہ ان کی اس طرح کی کال آئی. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر نے، لوگ پھانسیاں چڑھتے رہے، سزائیں کاٹتے رہے، پارٹیز پہ پابندیاں لگتی رہیں، وہ چاہے بنگلہ دیش کی پارٹی تھی، عوامی لیگ ہو گئی، یا عوامی نیشنل پارٹی جو نیب تھی اس سے پہلے، یا جماعت اسلامی، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز پہ پابندی بھی لگی. انہوں نے قطعاً اس طرح کی کال نہیں دی کہ آپ سول نافرمانی کریں. آپ اسٹیٹ کے سول نافرمانی کا مطلب کیا ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے، آپ ملک کے خلاف کھڑے ہو اسٹیٹ کو ڈس آن کر دیا، آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے. آپ چاہتے ہیں کہ ریاست کے اندر بگاڑ پیدا ہو، لوگ بغاوت، یعنی سول نافرمانی کا مطلب ہے آپ بغاوت کر رہے ہیں. آپ پابند نہیں ہیں کہ آپ ریاست کے قوانین کی پابندی کریں، آپ لاء کی وائلیشن کر رہے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں، جو اوفینس ہے، جو جرم ہے. اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں یہ میوٹنی ہے، یہ غداری ہے ملک کے خلاف. یہ پاکستان میں سارا جائز ہے، اور پھر اس کے باوجود ہم وفادار ہیں. یعنی اگر کسی ملک کے اندر کوئی لیڈر اس طرح کی کال دے کہ سول جو معظم ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، جہاں کے فنڈامنٹل رائٹس کی نظائر کوڈ کرتے ہیں، پریسیڈنٹس دیتے ہیں، ایگزامپلس کوڈ کرتے ہیں، تو وہاں پہ سول نافرمانی کا اعلان کر کے یا اس طرح کا سلوگن دے کے وہ بندہ، اس کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے. لیکن یہاں ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں. بہت شکریہ رجا خالد صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے حوالے سے اپنی جو قانونی پوزیشن ہے اس وضاحت کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پاس، بلکہ ہر فرد کے پاس احتجاج کا حق ہے. احتجاج کے کچھ لیجٹمیٹ طریقے ہیں، لیکن وہ احتجاج جو ہے وہ نافرمانی کی حد تک نہیں جا سکتا، سول نافرمانی کی حد تک نہیں جا سکتا. سول نافرمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مروجہ ریاستی ڈھانچہ جو ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. اور دوسرا پہلو آج کی گفتگو میں سامنے یہ آیا کہ اگر 9 مئی کے واقعات جو تھے، 9 مئی کا جو سانحہ تھا، اس پر اس وقت جو قوانین تھے، فوجی ملٹری کی عدالتوں کے قوانین تھے یا سول عدالتوں کے قانون تھے، اس پر بر وقت جو ہے تیزی سے سماعت ہو جاتی، اور جو بے گناہ تھے وہ رہا ہو جاتے، اور جو ملزم تھے وہ مجرم بن جاتے، تو شاید 26 نومبر جیسا سانحہ نہ ہوتا. ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے جو اعلیٰ ترین منصب پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی فیصلے کے نتیجے میں کہیں کوئی ایسی اشتعال انگیزی نہیں پیدا ہو رہی جس سے لوگوں کو شے ملے، اور ایک کے بجائے بہت سے لوگوں کو بھی اسی طرح کے حرکات و سکنات کرنے کا موقع ملے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.